नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बकरा। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उस्कुरु याद करो नेमती मेरी नेमत, अल्लाह थी वो जो अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व अन्नी और बेशक मैंने फज़्ज़लतुकुम फजीलत दी तुमको, अलल आलमीन अहले आलम पर। वत्तकू और डरो यौमन उस दिन से, ला तजज़ी नहीं बदला देगा नफ्सुन कोई शख्स, अन नफ्सिन किसी शख्स के, शैयन कुछ भी, वला और ना युकबालु कबूल किया जाएगा, मिन्हु उससे, अदलुन कोई बदला, वला और ना ही तनफ़अहा और ना ही फ़ायदा देगी, शफ़ाअतु उसकी सिफारिश, वला और ना ही हम वो युनसरून मदद दिए जाएंगे। फरमाया, ए बनी इसराइल मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की, और ये कि बिलाशुबा मैंने ही तुम्हें जहानों पर फजीलत बख्शी, और इस दिन से बचो जब ना कोई जान किसी जान के कुछ काम आएगी, और ना इससे कोई फ़िदिया कबूल किया जाएगा, और ना ही इसे कोई सिफारिश नफ़ा देगी, और ना इनकी मदद की जाएगी। आयत के तकरार से मकसूद बनी इसराइल को अल्लाह के इनामात याद दिलाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की तरगीब दिलाना है कि वह महज हसद की बुनियाद पर इनका इनकार ना करें, और तौरात में इनकी जो सफ़ात बयान की गई हैं इन्हें ना छुपाएं, और क़यामत के दिन के अज़ाब से डरें, वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। इरशाद फरमाया सूरह बकरा में, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इसमें से खर्च करो जो हमने तुम्हें दिया है, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त होगी, और ना कोई दोस्ती, ना कोई सिफारिश, और काफिर लोग ही जालिम हैं। फरमाया सूरह बकरा ही में, और इस दिन से बचो जब ना कोई जान किसी जान के कुछ काम आएगी, ना इससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना ही इससे कोई फ़िदिया लिया जाएगा, और ना इनकी मदद की जाएगी। अलर्ट होने के लिए हमारे काफ़ी है कि क़यामत वाले दिन कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी, और क़यामत के दिन कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान कहेगा कि अल्लाह ताला मुझसे मेरे माँ बाप ले ले, मेरे बच्चे ले ले, मेरी बीवी ले ले, मेरे बहन भाई ले ले, सब कुछ मुझसे ले ले, मगर इस अज़ाब से मुझे बचा ले दोज़ख के। तो उस दिन कोई जान किसी जान का बदला नहीं हो सकती। हर इंसान अपने किए हुए अमाल के मुताबिक ही उसका जो फ़ैसला किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे एक इंसान से कि क्या तुम्हें दुनिया भर कर सोना दिया जाए तो क्या तुम बदले में देना चाहोगे? दोज़ख के अज़ाब से बचने के लिए वो कहेगा कि हाँ अल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैंने तो तुमसे इससे बहुत कम चीज़ मांगी थी, और सिर्फ ये कहा था कि मेरे साथ शिर्क ना करना। अल्लाह के साथ शिर्क ना करना। किसी के लिए अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम ना करें, ना बीवी शोहर के लिए करे, ना शोहर बीवी के लिए करे, इसलिए कि औलाद के लिए जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी आजमाइश है तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद, इंसान आजमाया जाता है औलाद के लिए और उस माल के लिए जिसको वो जमा कर कर के रखता है। तो कोई भी चीज़ इंसान के काम नहीं आने वाली। कोशिश करें अपने हिस्से की नेकियां जमा करें, और सिर्फ जमा ना करें, उनको संभाल कर भी रखें, ताकि जब आप जाएं तो आपके पास कुछ ना कुछ कमाई हो। वइज़िब्तला और जब आज़माया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बुहु उनके परवरदिगार ने
بکلمات ان چند باتوں سے، فاتمہن پس پوری کر دی انہوں نے۔ قالا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں جاعلک بنانے والا ہوں آپ کو، للناس لوگوں کے لیے، امام۔ قالا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا ینال نہیں پہنچتا عہدی میرا عہد، ظالمین ظالموں کے لیے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو انہوں نے پورا کر دیا انہیں۔ فرمایا بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ دیکھیں ابھی ہم جو بات کر رہے تھے وہ آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرما رہے ہیں کہ آپ کو میں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو انہیں سب سے پہلی جو فکر ہوئی وہ اپنی اولاد کی ہوئی۔ انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ یہیں سے آپ کو جواب مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد، میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ اجر پائیں گے، اور جو نیک نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا ہے، فرما دیا اور واضح فرما دیا کہ جو نیک ہوگا ظاہر ہے وہ اپنا اجر پائے گا، مگر جو نیک نہیں ہوگا تو وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی ابتدا جو ہے اللہ کی نعمتیں یاد دلانے اور قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرانے سے ہوئی۔ مسلسل 84 آیات میں ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیوں کا ذکر فرمایا جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر میں دوبارہ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں، آخرت کے دن سے ڈرایا گیا اور متنبہ کیا گیا کہ اوپر بیان کی ہوئی بد کرداریوں کی وجہ سے تم ظالم ٹھہرے ہو۔ سب امامت اور قیادت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو رہی ہے، جن میں ایک پیغمبر مبعوث کرنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیادیں اٹھاتے وقت کی تھی۔ مقصود ان آیات کا اور پچھلی تمام آیات کا اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی کرنے پر ابھارنا ہے۔ اور وہ جو چند باتیں تھیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ ان باتوں سے مراد والد نے کیا کہا تھا کہ تم مجھ سے دور چلے جاؤ کیونکہ تم میرے معبودوں کو، ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہو، تو لہٰذا تم چلے جاؤ۔ اور پھر کیا کیا تھا والد نے؟ جہاں پر باقی کی قوم لکڑیاں جمع کر رہی تھی وہاں والد بھی لکڑیاں جمع کر رہا تھا، استغفر اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ پھر ان کی قوم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور وہ اکیلے اپنی قوم سے، اپنے والد سے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ان کو وہاں سے جانا پڑا۔ اور پھر وہ بادشاہ جو تھا جس نے کہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور شاہ پرستی کی تردید جو ہے، یعنی کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک وسیع پیمانے پر آگ جو جلائی تھی، اور پھر ان کو آگ میں بھی پھینک دیا گیا، اس پر بھی انہوں نے صبر کیا۔ پھر ہجرت، مصر کے جبار کی دست درازی کے باوجود استقامت، بیوی بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا، یعنی ایسی وادی میں اپنے چھوٹے بچے کو کہ جو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ان کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں کوئی کھیتی نہیں اگتی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر چھوڑ آئے۔ پھر اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے پر مکمل آمادگی کو لیا۔ ارشاد فرمایا سورۃ انبیاء میں، انہوں نے کہا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا، سبحان اللہ۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو انتہائی خسارے والا کر دیا۔ سورۃ ابراہیم میں فرمایا، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جب اماں ہاجرہ
اور حضرت اسماعیل کو جب چھوڑ آئے اس ویرانے میں، وہ اس ویرانہ اس لیے تھا کہ وہاں کوئی کھیتی نہیں تھی، وہاں کوئی انسان نہیں تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کا حکم تھا کہ چھوڑ آؤ، اور وہ چھوڑ آئے۔ تو جیسے ہی وہ حدود سے باہر نکلے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ اور فرمایا سورہ صافات میں، اور اس نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور مجھے ضرور راستہ وہ دکھائے گا، بے شک۔ سورہ صافات ہی میں فرمایا پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تو کیا خیال کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا اور اسے بتایا کہ میں کیا خواب دیکھتا ہوں، کیونکہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی حقیقت ہوتے ہیں، سچ ہوتے ہیں، وہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ آگے سے حضرت اسماعیل نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریں، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، سبحان اللہ۔ تو جب دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اسے پیشانی کی ایک جانب لٹا دیا، ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بے شک یہی تو یقیناً کھلی آزمائش ہے، یہی تو کھلی آزمائش ہے۔ دیکھیں کہ امام بنانے کے لیے پہلے انہیں قربانیوں کے لیے چنا گیا، اور وہ انہوں نے ہر قربانی جو تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا گیا وہ ویسے ویسے کرتے چلے گئے۔ تو جب وہ اس آزمائش پر پورے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پھر امام بنا دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد حضرت اسماعیل جیسی صابر اور فرما بردار ہو، تو اس کے لیے پہلے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، اور ایسی ہی محنت کرنی پڑے گی جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے، تو آپ کی اولاد جو ہے ضرور حضرت اسماعیل جیسی بنے گی۔ بہت پیاری خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے سے مشورہ بھی کیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کریں، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، سبحان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔